बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का दर्दनाक वाक़या। एक औरत यज़ीद की बीवी के पास आई और कहने लगी कि अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, आओ कैदियों के पास चलें। इन कैदियों में हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी थीं। जब फ़िरौन की बीवी ने इन दोनों को देखा तो ज़ोरदार चीख मारी। फिर फ़िरौन ने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, बदर में जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है और ख़ानदान काफ़िर कैदियों में है, निकाह बाकी है, निकाह कायम है, फ़िदिया का फ़ैसला हुआ। अबू अल-आस बिन रबी के पास कुछ देने वेने को था नहीं कि मैं फ़िदिया में क्या दूंगा। अहलिया मुहतरमा घर में है, मदीना मुनव्वरा में है। अबू अल-आस बिन रबी के पास कुछ देने वेने को था नहीं कि मैं फ़िदिया में क्या दूंगा। अहलिया मुहतरमा घर में है, मदीना मुनव्वरा में है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको पता चला कि मेरा खावन कैदी है, फ़िदिये का फ़ैसला हुआ, फ़िदिये के पैसे नहीं हैं, तो अपना हार गले से उतारा, किसी ज़रिए से भिजवाया कि अबू अल-आस को दे दो ताकि अपना फ़िदिया अदा कर दे। मुसलमान बहुत बाद में हुए हैं कि जाकर अबू अल-आस को दे दो कि वो अपना फ़िदिया अदा करके रिहा हो जाए। अबू अल-आस ने देख लिया कि मेरी बीवी का हार है, बीवी ने भेजा है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब पेश किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। ये हार असल में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार था जो उन्होंने शादी के मौका पर अपनी बेटी को हदिया किया था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पुराना दौर सारा याद आ गया कि ये तो खदीजा का हार है, बेटी के पास है, अब बेटी ने खावंद को भेजा है आज़ाद होने के लिए। तो हुज़ूर ने सिफारिश की। आमतौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिशें इस किस्म की नहीं किया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो भाई, ये खदीजा का हार है, बेटी के पास माँ की निशानी है, अगर तुम इजाज़त दो तो ये ज़ैनब को वापस कर दूँ। या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं, पेश कर दें। जहलियत के ज़माने में काफिर और मुस्लिम का निकाह होता था। बल्कि एक और वाक़या भी बुखारी शरीफ में ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अल-आस की बड़ी तारीफ़ किया करते थे कि ये बड़ा जरी जवान है, शरीफ जवान है। बड़ी तारीफ़ करते थे कि बड़ा वफ़ादार नौजवान है। हालांकि काफिर था, उसने भी फिर वफादारी निभाई। खैर, एक दफ़ा अबू अल-आस कैदी बनकर आ गए। किसी मौरके में कैदी हुए कि काफिर थे, लड़ते थे। कैदी बनकर मदीना मुनव्वरा आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाब्ता ये था कि फ़ैसला होने तक कैदी को मस्जिद के सतून से बांध दिया जाता था। सतून से बांध दिया कि सुबह फ़ैसला करेंगे। बीवी को पता चल गया कि मेरा ख़ावंद पकड़ा हुआ आया है और सतून से बांधा हुआ है। सुबह उसके मुकद्दर का फ़ैसला होना है। फ़ैसला कत्ल भी हो सकता है, फ़ैसला रिहाई भी हो सकता है, फ़ैसला जुर्माना भी हो सकता है, फ़ैसला कुछ भी हो सकता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सुबह नमाज के बाद ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर से आईं। दरवाज़े के ओट में खड़ी हुई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कैदी को मैंने पनाह दे दी है। कैदी कौन है? खावंद है। उस कैदी को मैंने पनाह दे दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, देखा, मुस्कुराए और फरमाया, कद अजरना मिन उजरत, जिसको तूने पनाह दे दी हमने भी दे दी है। कानून ज़ाब्ता ये था कि किसी कैदी को, किसी काफिर को, किसी दुश्मन को आम आदमी भी अगर पनाह दे दे तो हो जाती थी। इनको पता था मसले का कि मैं अगर पनाह दूंगी तो बच जाएगा, वरना पता नहीं क्या फ़ैसला होगा इसके बारे में। अबू अलास बहुत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह ने ज़ैनब से कहा, तेरी खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राज़ी हो? सईदा ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबू अल-आस बिन रबी का रिश्ता ज़ैनब के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबू अल-आस से ज़ैनब का बेटा अली और बेटी इमामा पैदा हुए। फिर आज़माइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी पर वही नाजिल हुई और आप अल्लाह के रसूल बन गए। अबू अल-आस कहीं सफ़र में थे, जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब वो घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर अबू अल-आस उठकर बाहर निकलता है। सईदा ज़ैनब खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती और कहती हैं, मेरे अबू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबू अल-आस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है, जो कि अकीदे का मसला था। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं अपने अब्बू को झुठला नहीं सकती, ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे, वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान हो चुके हैं।
تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوفزدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑنے گیا ہے، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھیں اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی رہیں کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب نے پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ سیدہ زینب نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب نے کہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب نے قبول نہیں کیا اور اسی امید میں انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینے لے گئے۔ مدینے جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کہ اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کہ کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔
ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی نے سیدھا ابو العاص کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور سیدھا زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔ ثانیہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفے کے ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی، پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفہ کے بازارے میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل کر آئے۔ اس موقع پر سیدہ زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، انہوں نے بآواز بلند کہا اے عہد توڑنے والو، دھوکے باز کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوجی کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوناک شہادت اور عظیم سانے کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد پر ڈال دی۔ اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بری ذمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانیہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کے آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے لیے ہمارے مسلمہ حق کو غضب کر کے خوشی سروکار کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے ناخن لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقاء، آزاد کردہ غلام کے بیٹے، یہ تیرا نصیب ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو برہنہ سر بدر پھرا رہا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کی سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیغ کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گناہوں جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کی گنتی کے چند دن رہ گئے، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا
جب منادی ہوگی کہ ظالم و ستمگر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نعمان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل بیت نے شہر سے نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشک بہا رہا تھا۔ قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈال تھی۔ دوسرے دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سامنے کی رودات پیش کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند، ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ وہیں چلیں۔ ہند اٹھی اور اس نے ایک عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سرتاپا چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن کلثوم سے کہا، بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ نہیں، میں نے اسے نہیں پہچانا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر جناب کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پورے سرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ان نے پھر پوچھا، اے مستور، آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہ رہ سکی اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی، میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی پاک کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر اپنی آقا زادیوں زینب و کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمہ الزہرا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو، تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم اب فضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مار دیے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن حسین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن کلثوم ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر رونے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہمارے امام کا کیا حال ہے، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گیہ ازاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ان نے جواب دیا، با خدا مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزار دوں گی۔ اور کہا، اہل بیت کی شہزادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے پاس گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آیا تھا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید کہ تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے، نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجوں کی اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سربراہ نہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے،
اب تو نواز رسول پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے۔ یزید نے مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے۔ اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سربرہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی ہے، مگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سربرہنہ بازاروں اور درباروں میں لایا ہے، اور ان کی چادر چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اے عزیز، لعنت ہو تجھ پر، یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اپنے بچوں کے ساتھ شام چلی گئیں۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔